अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिस्टर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और आबाद और शाद रखे। आज मेरा प्रोग्राम तो हस्बे वादा और टॉपिक पे था आपसे बात करने का, लेकिन अचानक अभी हम लोग एक मीटिंग पे गए हुए थे। अभी मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो मैंने मैसेज देखा है कि वो मेरी नेबर हैं, उनकी जो नीस है बाहर, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन में। तो मैंने उसको जो मेरी डायरी में लिखा हुआ जब मैं आप वीलॉग करने लगी हूँ, वो तो मैंने उसको पिक्चर लेके भेज दी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इसी पे वीलॉग कर दूँ ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो आप सबसे मेरी इल्तमास है कि जितने भी लोग इस वीलॉग को सुने उसकी नीस के लिए बहुत दुआ करना, खुदा का वास्ता है। अल्लाह जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, घर वालों के लिए अच्छाई भलाई के सबब पैदा कर देगा। आपने बहुत दुआ करनी है उसके लिए। अल्लाह ताला उसके वालिदैन का आंखें ठंडी रखे, उनका कलेजा ठंडा रखे और उसके बहन भाइयों को अल्लाह खुश व खुर्रम रखे। उस बच्ची को अल्लाह ताला ठीक करे। बहुत मेरा दिल ख़राब हुआ है, तो मैंने आते ही मीटिंग से जो ही मैसेज पढ़ा है मैंने उसको पिक्चर भेजी है और उसके बाद मैं आप लोगों को ये वीलॉग करने लग गई हूँ कि ये वो सुन भी लेगी और बाकी लोगों भी। ये किसी भी परेशानी में, किसी भी गम में, देखो उस इनके घर में तो बीमारी की परेशानी आई है ना, परेशानियाँ तो कोई पता ही नहीं है कब क्या परेशानी आ जाए। हमारे कंट्रोल में जी कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह जो है वो कादर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो चाहे करने वाला है। हम आप में तो कोई सकत ही नहीं है कुछ कर सकने की, तो हम तो बस फ़कीरों की तरह उससे मांग ही सकते हैं ना। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह गनी तो तू है, देने वाला तो तू है, हम तो फ़कीर हैं, मांगने वाले हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और अगर जो हम मांग रहे हैं अगर वो तू हमें दे दे तो हम फ़कीर हैं, हम तेरे मंगते हैं और हम तुझसे बड़ा भरोसा करके तुझे अपना रब समझते हुए मांग रहे हैं। तो अल्लाह हर दुनिया में जो भी परेशान है, जिस फिरके से, जिस मज़हब से भी है, इंसान सिर्फ इंसान है। जानवर, चरिंद परिंद, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, उसका भी एहसास होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम में नहीं है तो हम में इंसानियत ही नहीं। तो दुआ करें कि अल्लाह हम सब में ये एहसास पैदा करे कि हम एक छोटे से परिंदे को देखे तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ भी दूर कर दे। कीड़ों मकोड़ों का भी ख्याल रखें, एक मुट्ठी आटा डाल दे कहीं तो वहाँ से खुद ही आटा लेके जाने लग जाएंगे, फिर आपके घर में चूंटे नहीं आएंगी, आप याद रखें। तो ये तो सारा कुछ चलता रहता है ना। तो आप लोगों ने ये बड़ा आज दुआ करनी है और ये चीज़ को नोट कर लेना है। हमेशा हर मुश्किल को दूर करने के लिए सलाते हाजत के नफल में बताऊंगी, और एक वो सबक जो हजूर पाक ने बताया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको पढ़ते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे जब वो शदीद परेशानी और शदीद मुश्किल में होते, वो मैं आप बताऊंगी। छोटा भी होगा, लंबा भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा फालतू कोई बात करने के लिए दिल भी नहीं चाह रहा, और मैं चाहती हूँ कि ये फटाफट वीलॉग डाउनलोड होके अपलोड हो जाए और वो इसको देख के समझ सके। तो मैं अब अपने वीलॉग की तरफ आती हूँ। आपने 2 नफल कम अज कम हफ्ते में एक बार पढ़ ही लिया करें। याद रखें कि ये मैं 2 नफल जो हैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा पढ़ लें। 2 नफल कोई भी हाजत या हाजात को जहन में रखकर आप पढ़ सकते हैं। एक हाजत भी हो सकती है और बहुत सारी आपकी हाजात भी हो सकती है। सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 1 मरतबा, और फिर सूरह अल मोमिनून की आखिरी 4 आयात 50 बार पढ़े। वो आपको पता ही होगा, सूरह अल मोमिनून उसकी 4 आयात है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआलल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदुम अल्लाह इलाहा आखर ला बुरहान लहू
اور ربغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک مجھے تو چاروں آتی ہیں، یہاں ختم ہو جائے گی. پھر میں کہتی ہوں کہ لمبا نہ ہو، پھر اتنا ہی اپلوڈ میں ڈاؤن لوڈ میں ٹائم لگے گا. تو افحسبتم سے شروع ہوگا اور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ 50 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہوگا ان نفلوں میں پہلی رکعت میں. اور باقی نماز جس طرح پڑھتے ہیں اگلی رکعت میں پھر سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، اور سورہ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کے آخری چوتھی ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہمارے قصور معاف کر، ہم پر رحم کر، بے شک تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اس کے سوا ہم جائیں کہاں؟ اور کوئی در نہیں ہے جو کھٹکھٹائے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جائیں، اور جا کے کچھ ملے گا بھی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ پڑھ کے نا تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ سلام پھیر دیں، اور سلام پھیر کے اور سجدے میں رو رو کے اپنی حاجت جو ہے اس کو طلب کریں. اس کے بعد آپ کی حاجت انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور پوری کرے. زندگی تو دیکھیں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی ہے وہ تو ہم لکھوا کے پیدا ہوئے ہیں. ہوئی زندگی تو اللہ اس کو بہت صحت دے گا، اور باقی کاموں کے لیے بھی جو حاجت آپ کی ہو، کام مشکل ہو، ناممکن ہو، اللہ رب العزت اس کو آسان کر دے گا. تو بعد نماز ظہر یا مغرب ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص 2 نفل کر کے پڑھنے ہیں، 4 نفل، اور 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں. 200 مرتبہ پڑھا جائے گا سورہ اخلاص 4 میں، 50 2 نفلوں میں 100، اور پھر اگلے 2 نفلوں میں 100. یہ میں نے پڑھے ہیں، تو میں نے جن کاموں کے لیے پڑھے تھے اللہ رب العزت نے کر دیے تھے، کیونکہ سورہ اخلاص ایسے ہے 3 دفعہ پڑھو تو جیسے قرآن پاک پڑھ لیا، اور ہمارے اللہ کو یہ پسند ہے بہت زیادہ. اور جب یہ آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے یقین سے، تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. مصیبت اور جہنم کے 300 دروازے انشاءاللہ العزیز بند ہو جائیں. یہ تو ہو گیا صلاۃ حاجت کے 2 نفل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی کو جو حضور پاک نے دعا بتائی وہ کیا تھی. میں نے یہ بھی بہت پڑھی ہے، کوئی بھی میرے بچوں کا میاں کا میرا کام ہوا میں پڑھنے بیٹھ گئی. تو یہ ہے یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف اغفر لی وارحمنی. یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف اغفر لی وارحمنی. آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، رو رو کے اس کے بعد دعا کریں. اس کے ساتھ دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور اس کے پڑھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، یہ ایسے بند ہو گئے. اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، یہی بغیر گنتی کے پڑھتے جائیں یہی. اور پھر اللہم اغفر لی وارحمنی آمین الہی ثم آمین، یوں مٹھی کھول کے دعا کریں. اور جس کا کام ہے نا اس کے اوپر پھونک مار دیں. جس کام کے لیے بچہ جا رہا ہے، میاں جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی کامیابی ہو. یہ میں نے پڑھا بھی تھا تب بھی جب میرا بیٹا اسامہ کینیڈا میں تھا، اور AMD کمپنی میں بہت سینئر پوسٹ کی جاب تھی. حالانکہ ہم نے اس کو کہا تھا جاب نہ کرنا، اپنا جو بزنس کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن اس نے کہا بزنس کے ساتھ یہ کام بھی ہو سکتا ہے، میرے شوق کا ہے. تو ہم نے کہا چلو اللہ کا نام سیکھا مما پڑھنا، کیونکہ وہ انڈین چائنیز پاکستانی ان کو اتنی بڑی جاب نہیں دیتے. میں نے کہا انشاءاللہ تجھے دیں گے، تیری ماں کہہ رہی دیں گے، کیونکہ میں وہ پڑھوں گی جو حضرت علی کو حضور پاک نے بتایا تھا کہ ہر ناممکن کام کے لیے پڑھو تو کام ٹھپ کر کے کام ہو جائے. تو پھر میں نے یہ پڑھا. اور میں نے اپنی بہو کا بھی فون آیا کہ آنٹی وہ جانے لگے اسامہ اندر، تو میں نے اس کو کہا بس تم بھی یہ شروع کر پڑھنے کی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یہ پڑھ کے تم اپنی مٹھیاں باندھ رکھنا، جب دروازہ کھول کے ان کے پاس جانے لگے گا نا جن تک کام ہے،
تو ایسے مٹھیوں کو کھول کے نا اس وقت آہستہ سے اس کے منہ پہ پھونک مار دینا، اس کو پتہ بھی نہ چلے، وہ سمجھے دروازہ کھول کے کیا پتہ کس طرح اس نے کھولا ہے، بس ایسے سمجھ آ گئی نا؟ یا کاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین کاف، یا ہا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف، اس کے ساتھ یا نہیں پھر لگانا نا، یہ بند ہو جائیں گے، پھر اوپر پڑھ کے پھونکے مارتے رہیں، ادھر سے سوراخ سے اندر مارتے رہیں جس تک کام ہے۔ جب آپ اس کے سامنے جائیں، دروازہ کھول کے جانا پڑے یا انٹرویو کے لیے اٹھ کے جانا پڑے یا ٹینڈر، تو اس وقت آپ ہاتھ کھول کے آہستہ سے پھونک مار دے، اس کو پتہ بھی نہیں، کام اسی لمحے ہو جائے۔ تو یہ میں نے پڑھا تھا۔ اور میرا بیٹا یعنی کہ جہاں پہ یہ انٹرویو تھا AMD کمپنی والوں کا، تو وہ مارکھم کے ہی ایک ذرا تھوڑا سا آگے جا کے جہاں پہ مارکھم کی حد ختم ہوتی ہے نا وہاں پہ تھا، اور وہاں سے وہ ہمارے گھر آ رہا تھا اپنے، یعنی میرا بیٹا اپنے گھر آ رہا تھا، تو وہ کہتا ابھی میں رستے میں تھا مما، 10 منٹ کا راستہ ہوگا، 12 کا ہوگا تو 13 کا ہوگا تھوڑا سا، ابھی میں آدھے رستے میں تھا تو ان کی کال آ گئی کہ آپ کو ہم نے لیٹر بھیج دیا ہے، آپ سلیکٹ ہو چکے ہو، کانگریچولیشنز، اور ہماری جتنی بھی ہم نے اس پہ شرائط لکھی ہیں، اگر آپ اس پہ ایگریڈ ہیں تو سائن کر کے اس کو کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ہمیں واپس بھیج۔ اور آپ یقین کریں جب ہم نے بیٹے کو واپس بلایا یہ 2-4 سال پہلے کہ اب آ جاؤ کینیڈا سے، سٹیزن شپ ہو گئی سب کچھ، بس ہمیں یہی خواہش تھی کہ ویزے نہ لینے پڑے، بچے کینیڈین ہو جائیں تاکہ کل پڑھنے جانا ہو تو ویزے کا مسئلہ نہ ہو۔ پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے ہیں، دن بدن ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے سچویشن، اور تو ہمیں کچھ نہیں شوق ہے۔ تو اس کو یہاں جب آنے لگا تو اس کی کمپنی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری انڈیا والی جو ہے نا یہ لے لیں، اس کمپنی کی جو برانچ ہے وہ آپ کے اس کو چلائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم آرمی کے لوگ ہیں، میرا فادر، میں، میرا بھائی، تو ہم لوگ انڈیا میں نہیں جا سکتے کبھی بھی، تو دبئی میں ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ تو ویسے میرے فادر نے پاکستان بلایا لیکن چلو دبئی قریب ہے، لیکن انہوں نے کہا دبئی کی ہم نے 2-3 مہینے پہلے کسی کو دے دیے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ان کو کوئی کام ہوتا ہے وہ میرے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نالج زیادہ ہے، بتائیں۔ اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ نے کہا ہے نا میں ہوں قادر مطلق، جس کو چاہے بادشاہی دے دوں، جس سے چاہے بادشاہی چھین لوں، جس کو چاہے عزت دوں، جس کو چاہے ذلیل کر دوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، اور جس کو چاہے دن میں سے رات پیدا کر دوں، رات میں سے دن، مردہ میں سے زندہ، زندہ میں سے مردہ، اور جس کو چاہے بے حساب رزق دوں۔ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے وہ کہے میں علم میں زیادہ ہوں، میں رزق میں زیادہ ہوں، میری اولاد زیادہ کامیاب ہے، میری شکل صورت زیادہ اچھی ہے، میرا علم زیادہ، کچھ بھی بندے کا نہیں ہے، ہر چیز مستعار ہے، اللہ کی دی ہوئی ادھار ہے، جب مرضی لے، ہر وقت ڈرا کرے، کبھی کوئی خیال آئے استغفر اللہ، جھک جایا کریں، میں ہوں ہی کچھ نہیں، میری کیا اوقات، سب اس کا کرم ہے۔ یہ حضرت علی کو حضور پاک نے بتائی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ اچھا دوسرا، پریشانی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا پڑھتے تھے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حضور پاک ہر سختی، ہر غم کی شدت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر الجھن کو سلجھانے کے لیے یہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ یہ سورہ شورا کی پارہ نمبر 25 کی سورہ مریم کا بالکل سٹارٹ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر۔ ہا میم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اس کو آپ 101 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 500 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کو اتنی عقیدت سے پڑھنا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھتے تھے، اس کو خود، کیا چیز ہوگی، اور حضرت علی کو جو سبق دیا انہوں نے کیا چیز ہوگا۔ تو یہ
میری نیبر جو ہے ان کے لیے اسپیشل میں نے کیا ہے، اور انڈیا سے ایک بچے کا آیا تھا پریشان تھا وہ بھی ہے، اور جس نے مجھ سے اپنی بے حد پریشانی کا ذکر کیا، وہ رزق مانگ لے، صحت مانگ لے، کامیابی مانگ لے، بچوں کے رشتے مانگ لے، گھر مانگ لے، کوئی نیا کاروبار مانگ لے، جو اس کا دل چاہے، ایجوکیشن کے لیے مانگ لے، بیماری سے صحت کو مانگ لے، جو دل چاہے، اور اپنے وطن کو نہیں بھولنا، خدا کے لیے پاکستان کے لیے بہت دعا کرنی ہے، پاکستان کی خیر و عافیت کے لیے بہت دعا کرنی ہے، پاکستان ڈیفالٹ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، اللہ معافی۔ بس آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ عمران خان ہمارا لیڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس سے کوئی لے کے کھانا ہے، اللہ اس کو بہت دے، اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں عزت کی روزی دے، حلال روزی دے، فراخ روزی دے، محتاجی نہ دے اپنے سوا کسی کی بھی، تو لیکن وہ اچھا ہے، بے ایمان نہیں ہے، لوٹنے والا نہیں ہے۔ باقی تو کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزر، اور میں آپ کو پتہ ہی ہے مجبوری ہے، میں مانگنے نہیں آیا، آپ سمجھیں گے مانگنے آیا، اور ڈوب کے مر جا، جو تو نے اربوں کربوں لوٹا ہے اس میں سے نکال کے دے دے نا، اللہ تجھے ہدایت دے، شرم دے، اور تیرے پورے خاندان کو، تیرے بھائی کو، تیرے بیٹوں کو، تیرے بھتیجی کو، تیرے بھتیجوں کو، تیرے اس کے سبدی کو، اسحاق رڈار، اس کو دے، اشتہاری ہے جو جس کے پاس ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بڑا ملک پہ مصیبت کا وقت۔ تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب لوگ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔